अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जो हमारा यूनिट थर्ड चल रहा है और उसमें अदब माहजरी के ताल्लुक से तो गुफ्तगू कर ही चुके हैं, और इसी तरीके से अदब अंदलुसी पे जो हमने शुरू किया था उसकी लास्ट वीडियो आज है, और इससे हमारा पूरा यूनिट थ्री यानी अदबुल माहजरी और अदबुल अंदलुसी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे वल्लादा के ताल्लुक से, हमदुना के ताल्लुक से, और इसी तरीके से हफ्सा बिनतिल हाज के ताल्लुक से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वल्लादा के ताल्लुक से। ठीक है, वल्लादा बिनतुल मुस्तकफ़ी, इनका नाम क्या है? वल्लादा बिनतो मोहम्मद अल मुस्तकफ़ी बिल्लाह। 994 में इनकी पैदाइश है और 1091 में ये ईसवी तारीख दी हुई है। अभी तक हमें इनकी हिजरी नहीं मिली है, देखते हैं हिजरी मिलेगी इंशाल्लाह, बात करेंगे उस पर। तो 994 इनकी पैदाइश है और 1091 इनकी वफ़ात है। इनके बारे में आता है अमीरतुन उंदलुसिया, ये उंदलुस की अमीरा हैं। ठीक है, शहज़ादी बोलते हैं जिसको। इसी तरीके से शायरतुन अरबियतुन, अरबी शायरा हैं। मिन बैतुल खिलाफतुल उम्विया बिल उंदुलुस, उंदुलुस में एक उम्वी खिलाफत, ठीक है, उम्वी खिलाफत थी, उस घराने से हैं जहाँ खिलाफत थी। ठीक है, और खलीफा मुस्तकफ़ी बिल्ला, मोहम्मद अल मुस्तकफ़ी बिल्ला की बेटी हैं। उश्तुहिरत बिल फ़साहती व शेरी, ये मशहूर है अपनी फ़साहत के ज़रिया और अपने शेर के ज़रिया। वकान लहा मजलिसुन मशहूदन फ़ी कुर्तुबा, इनकी एक मजलिस थी कुर्तुबा के अंदर। ठीक है, जहाँ आते थे बड़े बड़े शुआरा लियतहद्दसू फ़ी शून अश-शअर वल अदब, जो शेर और अदब के ताल्लुक से गुफ्तगू करते थे। बाद ज़वाल खिलाफतिल उम्विया फ़िल उंदुलुस, ठीक है, कब? जबकि खिलाफत उम्विया फ़िल उंदुलुस ख़त्म में हो गई। उंदुलुस में जो खिलाफत उम्वी थी, उम्वी खिलाफत थी, वो ख़त्म हो गई। और कहा जाता है कि ये सब इन्होंने अपने बाप की वफ़ात के बाद किया है। उम्मुहा हिय जारियतुन इस्पानिया, इनकी माँ क्या है? वो स्पेनिश एक लौंडी हैं। ठीक है, जो लौंडी हमारा तसव्वुर है इस्लाम के अंदर, वो स्पेनिश लौंडी हैं। इसमुहा सकरा, जिनका नाम सकरा है। वक़द वरिसत, चुनांचे वल्लादा के ताल्लुक से आता है, वरिसत मिनहा, अपनी माँ से क्या लिया इन्होंने? बशरत हल बैदा, उनकी सफ़ेद चमड़ी थी। इसी तरीके से इनके अच्छे खाकी कलर के बाल, व आइनहा ज़रक़ावैन, नीली आँखें। तो ये सब किसकी थी? वल्लादा की थी, यानी काफ़ी खूबसूरत थी। वकानत तुखालितु शुआरा फ़ी ज़मानिहिम व तुजालिसुहुम व तुनाफ़िसुहुम, चुनांचे शुआरा के साथ ये बैठती थीं और इसी तरीके से उनसे शेरी बातें होती थीं। बाद मक़तल अबीही अल खलीफ़ा, इनके बाप के कत्ल के बाद, खलीफा मुस्तकफ़ी के बाद, जअलत वल्लादा दारहा, वल्लादा ने अपना घर बना लिया। मुंतदन लिरिजालिल अदब, अदब के लिए एक काउंसिल की हैसियत से लोग वहाँ आते थे। ठीक है, और वहाँ कुछ लहव चीज़ें बातें करते थे। पहले जब तक बाप थे वो काम नहीं कर पाई, लेकिन बाप के बाद कुछ आज़ाद हो गई, चुनांचे लोग आने लगे इनके घरों में। वफ़ी तिलकल फ़तरा, और इसी फ़तरे में जब लोग घर आने लगे, इत्तसलत वल्लादा बे इब्न ज़ैदून, इब्न ज़ैदून से मोहब्बत हो गई। ठीक है, वश्तुहिरा क़िस्सत हिब्बिन इल्ला अन्ना हाज़ल ग़राम लम यदुम तवीलन, और इनका किस्सा काफ़ी मशहूर है मोहब्बत का, वल्लादा का और इसी तरीके से वल्लाद इब्न ज़ैदून का, लेकिन ये मोहब्बत इनकी ज़्यादा देर नहीं रही है। तो दोनों ही टूट के मोहब्बत करते थे, वल्लादा भी मोहब्बत करती थी, इसी तरीके से इब्न ज़ैदून भी मोहब्बत करते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अपनी ईगो की वजह से वल्लादा ने मना कर दिया। ये किस्सा है, अब अपनी ईगो की वजह से वल्लादा ने मना कर दिया, जिसकी वजह से इब्न ज़ैदून तो बहुत ज़्यादा चाहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो हुआ अन्ना इब्न ज़ैदून तअल्लक़ बिजारियतिन सौदा, एक काली कलूटी लौंडी से उन्होंने प्यार करने लगे, या उससे मतलब उससे उनका रिलेशन हो गया। ठीक है, और ये क्यों था? ताकि वल्लादा को समझ में आए और वल्लादा मेरे पास वापस आ जाए। ठीक है, फिल ग़िना, एक जो काली कोलूटी लौंडी थी जो सिंगिंग अच्छी करती थी, गाना वगैरह अच्छा गाती थी, लियुसिया गैरत वल्लादा, ताकि उसके ज़रिए वल्लादा की गैरत को लौटाए, यानी गैरत को उभारे, ताकि वो मेरे पास वापस आए, फ़तऊदा इला, ताकि वो वापस आ जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, दोनों ही टूट के मोहब्बत करते थे। और आगे आएगा जो अशार वगैरह आएंगे हमारे, दोनों के ही किस तरीके के थे। तो 994 में इनकी पैदाइश है और 1091 में इनकी वफ़ात है। ठीक है, और ये जो हिजरी साल है वफ़ात की, वो 484 है। तो अभी तक पैदाइश की नहीं पता चली, लेकिन इनकी वफ़ात की 484 हिजरी मिल गई है, उसको तो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, उसको तो ज़रूर याद रखिएगा। बाकी आगे देखते हैं। वल्लादा बिनते मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अलम्वी, 994 पैदाइश, 1091 में इनकी वफ़ात है। रहती कहाँ थी? कुर्तुबा की हैं। ठीक है, कुर्तुबा की कहाँ की हैं? कुर्तुबा की हैं, कुर्तुबा में ही पैदाइश है और कुर्तुबा में ही इनकी वफ़ात हुई है। और इसी तरीके से इनका पार्टनर कौन है? मोहब्बत किससे की? इब्न ज़ैदून से की है। और मोहम्मद मुस्तकफ़ी अब्बिल्ला। तो मोहब्बत का किस्सा और बताऊं तो, इब्न ज़ैदून जो हैं, इब्न ज़ैदून किससे जा मिले? एक काली कलूटी लौंडी से। इब्न ज़ैदून एक काली कलूटी लौंडी से जा मिले, जबकि जो वल्लादा हैं वो किसी और से मोहब्बत करने लगी थी। हालांकि उनके मुकाबले, इब्न ज़ैदून के मुकाबले में जो दूसरा वज़ीर था, अभी नाम आएगा इंशाल्लाह, और उसको काफ़ी बुरा भला भी कहा है इब्न ज़ैदून ने, वो इतना अच्छा नहीं था, इसी वजह से उसको बुरा भला भी कहा है, भी आएगा इंशाल्लाह। रिसाला जो हज़लिया है ना, मजाक का रिसाला,
وہ اسی کے بارے میں کہا ہے۔ تو ان کی ماں کا نام سکرہ جو کہ جاریۃ نسوانیہ تھی، اور یہ کافی اہم ہے۔ تشتہر ببیتین شہیرین، یہ مشہور ہیں اپنے دو شعروں کے ذریعہ، شعر کے، ٹھیک ہے۔ قیل انہا کانت تکتب کل واحد منہما علی جہت من ثوبہا، جن دو شعروں کے متعلق کہا گیا ہے کہ اپنے دونوں جو ان کے کپڑا ہے اس کے آس پاس ٹانگیں رہتی تھیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے، جو شعر ہیں وہ یاد رکھ لیں تاکہ پوچھا بھی جا سکتا ہے، انہی کے ہیں: انا واللہ اصلح للمعالی وامشی مشیتی واتی تیہن ممکن عاشقی من الصحن خدی وآتی قبلتی من یشتہیہا، ٹھیک ہے۔ مطلب کچھ تھوڑی عشقیہ شاعری یہاں پر دیکھ لیں آپ۔ لاسٹ شاعر، لاسٹ کیا ہے کہ میں اپنے عاشق کو بنا دوں کہ وہ میرے گالوں کو چومے، اور اسی طریقے سے میں ہر کسی کو ایک کس وغیرہ بوسہ وغیرہ دوں جو بھی اس کو چاہے۔ تو یہ شعر جو کہتے ہیں یہ اپنے کپڑوں سے باندھ کے رکھتی تھی، یہاں پر ان کی ماں کے بارے میں، ان کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے جو بات میں نے کہی تھی نا کہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد، جب تک باپ زندہ تھے تب تک کچھ نہیں کر پائے، لیکن باپ کے انتقال کے بعد انہوں نے، لوگ ان کے گھروں میں آ کر بیٹھنے لگے اور وہاں پر انہوں نے ایک منتدی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب ابن زیدون نے پہلے تو اپنی ایگو کی وجہ سے، قصہ یہ ہے، پہلے اپنی ایگو کی وجہ سے خود ابن زیدون کو چھوڑا، پھر جب ابن زیدون جاریۃ سودا، ایک کالی کلوٹی جو سنگنگ اچھی کرتی تھی، اس کے ریلیشن میں آ گئے، اور وہ ریلیشن میں محبت کی وجہ سے نہیں آئے تھے، بلکہ اس وجہ سے آئے تھے کہ تاکہ اس کو پتہ چلے، ٹھیک ہے، اس کو ولادہ کو پتہ چلے۔ تو پھر ولادہ کیا کہتی: لو کنت تنصف فی الہوا ما بیننا، لڑکیاں ایسی کرتی ہیں، اگر تم محبت میں ٹھیک ہوتے، تمہاری محبت سچی ہوتی جو ہمارے درمیان تھی، لم تہوی جاریتی ولم تتخیری، تم میری ہی لونڈی سے تم پیار نہ کرتے اور مجھ پر اس کو فضیلت نہ دیتے۔ وترکت غصنا مثمرا بجمالہ، تم نے خوبصورت حسینہ کو چھوڑ دیا، وجنحت للغصن الذی لم یثمری، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی ڈالی کی طرف چلے گئے جس میں پھل ہی نہیں آتے ہیں۔ ولقد علمت باننی بدر السما، تم جانتے ہو میں تو آسمان کی چاند ہوں، ولیکن دہیت لشقوتی المشتری، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے۔ وحابل ابن زیدون استدار عطفها ببراتها الشعریہ فاداها نونیت الشعریہ، ابن زیدون تو محبت کرتے ہی تھے، ٹھیک ہے، اس لونڈی سے جو ریلیشن ہوا تھا وہ کس وجہ سے ہوا تھا، وہ چاہتے تھے یہ آئے، چنانچہ یہ انہوں نے بڑا قصیدہ لکھا ہے، یہ آپ کو پورا پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی کافی مشہور ہے، اور اس کے لیے تو ایز انسین پیسج بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والا جو اٹیمپٹ تھا: اب حتنائی بدیل عن تدانینا، یعنی دوری مقدر ہو گئی ہماری قربت کی، ہم پہلے قریب رہتے تھے، تو چلی گئی چھوڑ کے، یہ کسی دوسری جگہ رہنے چلی گئی تھی اور ناراض ہو کے بھی گئی تھی، مطلب وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابن زیدون میرے پاس رہے۔ ونابا عن طیب لقیان تجافینا، جو ہماری خوشگوار ملاقاتیں تھیں، ٹھیک ہے، جو ہماری خوشگوار ملاقاتیں تھیں ان کے بدلے اب ہمیں جفائیں مل گئی، ہماری دوری ہو گئی۔ الا ان ولادہ لم تابا به ورادت ان تجازی غیظا فالقت شباکها على رجل قلیل الذکاء واسع الثراء، ٹھیک ہے، لیکن ولادہ کسی اور سے ان کا ریلیشن شروع ہو گیا، وہ کس سے تھا؟ وہ بھی وزیر تھے، ابن زیدون بھی وزیر تھے، وہ کون تھے؟ ابو عامر ابن عبدوس، ابو عامر ابن عبدوس، جس جن کے بارے میں بہت برا بھلا کہا ہے، ٹھیک ہے، کس نے؟ ابن زیدون نے بہت برا بھلا کہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کیا ہے، وفات و ان کی وفات کے بارے میں: کانت ولادہ من اربع الشعراء والادباء فی زمانہا، یہ کافی بڑے شعراء میں سے ہیں، اور 484 میں ان کی وفات ہے ہجری، اور 1091 میں عیسوی کے حساب سے ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے تعلق سے کہا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، ابن بسام جمال نے کہا ہے: ذات وجہ لم تشرق الشمس علی اجمل من، مطلب یہ بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، ان سے زیادہ خوبصورت کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ بس یہ عبارت ذرا یاد کر لینا کہ کس کے بارے میں کہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت دے کے پوچھ لیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے، ولادہ کے بارے میں ہے، کس کے بارے میں، حمدونہ کے بارے میں ہے، یا پھر کسی اور کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا نا، ولادہ کس سے مل گئی تھی؟ ابو عامر ابن عبدوس سے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ابن زیدون نے جو رسالہ ہزلیہ لکھا ہے وہ اسی کے بارے میں لکھا ہے: اما بعد ایھا المصاب بعقلہ، اے جس کی عقل خراب ہے، اپنے جہل میں پریشان ہے، اس کی غلطیاں واضح ہیں، فاحش غلط ہو العاصر فی ذیل اخترارہ، العام عن شمس نہاری، دن کی سورج سے اندھا ہے، ساقط سقوق الدواب علی الشراب، ایسا گرنے والا ہے جیسے مکھی گرتی ہے پانی پر، متحافظ تحافظ الفراش فی الشہاب، بستر پر کیڑے مکوڑوں کی طرح گرنے والا، فین العجب اکبر، ٹھیک ہے، اس میں تو خود پسندی ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، ومعرفت المرء نصف اسباب وانک راسن، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں یہ بھی یاد ہو گیا کہ ابن زیدون کا جو مسئلہ ہے، جو رسالہ ہزلیہ انہوں نے لکھا ہے، وہ کس کے تعلق سے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہماری زوم پہ کلاس ہو چکی تھی، بس ایز اے ریکارڈنگ کے میں اس کے لیے اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ بس ایک کام اور کرنا ہے آپ کو کہ جو اضحت تنائی بدیلا من تدانینا ہے، آپ کو اسے پورا دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پورا دیکھ لینا ہے۔ تو اوپر جو گرا وہ کس کے؟ ولادہ کے تعلق سے گرا، اور ہم بات کریں گے حمدونہ کے تعلق سے۔ حمدونہ
بنت زینب کے تعلق سے، تو ان کا حمدہ بنت زینب، حمدہ حمدونہ جو بھی ہے، کیا نام ہے، حمدونہ بنت زیاد بن تقی، اتنا یاد کر لینا، حمدہ حمدونہ، یہ دونوں یاد کرنا، حمدہ حمدونہ دونوں، حمدونہ بنت زیاد بن تقی، ٹھیک ہے. لیکن یہ مشہور کس سے ہیں، حمدونہ بنت المعدب، ٹھیک ہے، حمدونہ بنت المعدب یا حمدہ. ان کا نام حمدہ ہے یا حمدونہ ہے، حمدہ ہے لیکن کہا کیا جاتا ہے حمدونہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ حمدہ حمدونہ دونوں یاد کر لیں، دو دو نام تو آپ کے بھی ہوتے ہیں، بہت ساروں کے ہوتے ہیں، میرے بھی دو نام ہیں، ٹھیک ہے. من قریت وادم من وادی العاش، ٹھیک ہے، ایک وادی میں، وادی عاش، یہ زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے، وادی عاش میں، غرناطہ میں. اسی طریقے سے غرناطہ کہاں، اندس میں. ان کے باپ کیا تھے، مؤدب تھے. مؤدب کیا، ٹرینر. جو پہلے جو لوگ ہوتے تھے گھروں میں جا کے مطلب ایز اے مولوی کے اور اچھے تعلیق وغیرہ، وہ ایز اے ٹرینر کام کرتے تھے اور بادشاہ وغیرہ مقرر کر لیتے تھے. لذا لقبت بالمؤدب نسبتاً الی ابیہا، چنانچہ ان کو بھی مؤدب کہا گیا ان کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے. جیسے حمدہ بنت المؤدب، ان کے باپ کا نام نہیں کیا گیا جیسے یہاں پر حمدونہ بنت زیاد، بلکہ کیا گیا حمدونہ بنت المؤدب، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ غرناطہ کی ہیں اور آگے آئے گا کہاں پہ وفات ہوئی ہے، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. من شاعرات غرناطہ فی العصر، غرناطہ کی ہیں، ٹھیک ہے، غرناطہ کے شعراء میں سے ہیں. یہ اہم ہے، زیادہ کچھ ہے نہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں، کوئی کتابیں وغیرہ نہیں ہیں، کوئی قصیدے وغیرہ نہیں ہیں، دیوان وغیرہ بہت سارے نہیں ہیں، تو یہی یاد کرنا ہوتا ہے. غرناطہ کی ہیں کب، ملوک الطوائف کے دور میں، اور اسی طریقے سے اپنے زمانے کی بڑی شاعرہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے. کان لہا نصیب کبیر من العلوم وکانت اشہر عالمات عصرها، مطلب بہت سارے علوم جانتی تھیں اور اپنے زمانے کی بڑی عالمات سے تھیں. ان کو لقبت بخنساء المغرب، ان کو خنساء المغرب کہا جاتا ہے. حمدونہ کے اور بھی لقب آئیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور حمدونہ کافی اہم ہے. خنساء المغرب پہلی بار کہا جا رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے. خنساء المغرب کس کو کہا جاتا ہے، حمدونہ کو. لأنها قالت شعرا فی الرثاء وكانت من مجیدۃ فیها، کیونکہ انہوں نے جو شعر ہیں وہ رثا میں بھی کہے ہیں اور کافی اچھے شعر کہے ہیں. اور اسی طریقے سے شاعرۃ الاندلس بھی کہا گیا ان کو. نمبر ایک خنساء المغرب، شاعرۃ الاندلس، پھر نیچے آ رہا ہے، نیچے آئے گا کہ صنوبریۃ الاندلس بھی ان کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے، صنوبریۃ الاندلس. اسی طریقے سے توفی سنۃ 1204 میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ عیسوی کے حساب سے ہے، یہ بھی لکھ لیں گے. اور میں نے ادب اندلسی کے تعلق سے بتایا تھا کہ دونوں کی ڈیٹ لکھنا ہے، عیسوی بھی لکھنا ہے، ہجری بھی لکھنا ہے، کیونکہ یہ بیچ میں ہے، تقریباً بیچ میں ہے. ان کا کیا پوچھ لیا جائے کوئی پتہ نہیں ہے. پچھلی بار جو آیا وہ تو شاید ہجری آیا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے 600 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. نشأت حمدونہ فی واد جمیل غیر بعید عن غرناطہ، ٹھیک ہے. کبھی کبھی سوال یہ پوچھا جاتا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ خوبصورت وادی میں جو کہ غرناطہ سے بہت قریب تھی، وہاں پیدا ہوئیں، تو اس وادی کا نام کیا ہے، وادی عاش ہے، وادی کاش ہے، وادی سا ہے، وادی وا. اس طریقے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. عاشت حمدونہ فی وادی عاش، وادی عاش میں پیدا ہوئی اور وادی عاش میں زندگی گزاری. اور یہ کافی خوبصورت، کافی اچھا، حیرت انگیز اور جس سے طبیعت خوش ہو جائے ایسا شہر ہے. کانا ابوہ زیاد الوادی عاشی یعرف بزیاد المؤدب، تو ان کے والد کا نام زیاد ہے جو کہ زیاد المؤدب کے نام سے جانے جاتے ہیں. نشا ابنتی حمدونہ و اختہا زینب علی الادب والعلم، تو ان کے باپ نے اپنی دونوں بیٹیاں حمدونہ اور اسی طریقے سے ان کی بہن زینب، یعنی حمدونہ اور زینب، اپنی دونوں بیٹیوں کی کافی بہترین تربیت کی علم اور ادب پر، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں لسان الدین ابن الخطیب نے کہا ہے شاعرتان ادیبتان من اہل الجمال والمال، بس اتنا یاد کر لیں کہ شاعرتان کس کے بارے میں کہا، حمدونہ ہے، حمدونہ کی ایک بہن زینب ہے، ٹھیک ہے، حمدونہ کی ایک بہن زینب ہیں. ان حمدونہ شاعرۃ الطبیعہ بین نساء الاندلس، چنانچہ جو اندلس کی خواتین ہیں ان میں سے حمدونہ شاعرۃ الاندلس بھی ہیں، ٹھیک ہے، شاعرۃ الاندلس ہیں. اسی طریقے سے ان کو صنوبریۃ الاندلس بھی کہا گیا ہے. تو حمدونہ کے تعلق سے سب سے پہلی فرصت میں 4 لقب سن لیں حمدونہ کے. نمبر 1 خنساء المغرب، پھر اس کے بعد شاعرۃ الاندلس، پھر اس کے بعد شاعرۃ الطبیعہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد صنوبریۃ الاندلس، ٹھیک ہے، صنوبریۃ الاندلس. خنساء المغرب، پہلا کیا ہے، خنساء المغرب، دوسرا ہے شاعرۃ الاندلس، تیسرا شاعرۃ الطبیعہ، اور چوتھا ہے آپ کا صنوبریۃ الاندلس. یہ چاروں آرام سے لکھ لیں اور اچھے سے سمجھ لیں، یہ ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے بارے میں نہیں ہے. وہ کس کے بارے میں، حمدونہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، حمدونہ کے بارے میں. حمدونہ بڑی شاعرہ ہیں. یہاں پر حمدونہ کے بارے میں دیا ہوا ہے 1135 میں ان کی پیدائش ہے، 1191 میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے. وفات تو شاید ادھر 1204 دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. دونوں یاد کر لیں گے، یہ بھی یاد کر لیں گے، وہ بھی یاد کر لیں گے، 1135 اور 1191. اور جو 600 وفات دی ہوئی ہے اس کو بھی الگ سے یاد کر لینا ہجری کی، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور پوائنٹ کی بات ہے یہاں پر کہ غرناطہ کی پیدائش ہے، مراکش کی ان کی وفات ہے. غرناطہ کی پیدائش ہے اور مراکش کی ان کی وفات ہے. اسی طریقے سے اور بھی 2-3 بندے ہیں جو غرناطہ اور مراکش کے ہی ہیں، ٹھیک ہے. غرناطہ میں پیدائش ہے، مراکش کی وفات ہے. وہ کون کون ہے وہ لکھنا. اسی طریقے سے کوئی غرناطہ میں ہی، غرناطہ کی پیدائش ہے، غرناطہ کی وفات ہے، وہ میرے کمنٹ میں آپ ضرور لکھیے گا. آپ کریش کورس والے ہیں نا،
آپ تو ضرور ہی لکھیے گا۔ اب بات کرتے ہیں حفصہ بنت الحاج، تین ہی لڑکیاں ہیں نا پورے پورے تھرڈ یونٹ میں ہی، پورے اندلس میں، ٹھیک ہے، تین ہی لڑکیاں ہیں، کون سی؟ ولادہ، چند باتیں ہیں، بہت ساری باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر حمدونہ ہیں، پھر اس کے بعد حفصہ ہیں، چلیے ہم آخر میں ذکر کر لیں گے۔ تو اب شروع کرتے ہیں حفصہ بنت الحاج، حفصہ جو کہ بیٹی ہیں حاج کی، اور ان کی نسبت کیا ہے؟ رکونیہ، حفصہ بنت الحاج اور رکونیہ، ٹھیک ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جو اوپر کی ڈیٹ گزری ہے وہ ان کے بارے میں 1135 اور 1191، ٹھیک ہے، شاید انہی کے بارے میں ہے، اور چلے ان کے دیکھتے ہیں، پتہ لگ جائے گا ابھی۔ تو ان کا نام کیا ہے؟ حفصہ اور حاج، ٹھیک ہے، رکونیہ ان کی نسبت ہے، تو عرف ایدن بے اسم حفصہ رکونیہ الاندلسیہ، اور ان کو حفصہ رکونیہ اندلسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی شاعرہ، انوکھی شاعرہ ہیں، انفردت فی عصرها بالتفوق فی الادب والظرف والحسن وسرعۃ الخاطر بالشعر، ٹھیک ہے، مطلب ادب میں اور اسی طریقے سے سرعت الخاطر بالشعر میں کافی مشہور ہیں، ارتجالی شاعری کرتی تھیں۔ حفصہ کسی چیز کے لیے مشہور ہے تو وہ یہ ہے ارتجالی، یہ پوائنٹ بنا کے لکھ لینا، موٹا پوائنٹ بنا کے، ٹھیک ہے، ہائی لائٹر کے ساتھ۔ انہا کانت من اشراف بلدتها غرناطہ، یہ غرناطہ کی ہیں اور اس کے اشراف میں سے ہیں۔ وہ توفیت فی مراکش 856، 586 اور 586 میں ان کی وفات ہے، 586 میں ان کی وفات ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں ولادہ کی کتنی ہے، ان تینوں کا پیئر بنائیں، 484، حفصہ کی 586 اور حمدونہ کی 600، ٹھیک ہے، ایسے لکھ لیں جلدی سے۔ 484 وفات کس کی ہے؟ ولادہ کی، 586 کس کی؟ حفصہ کی، اور 600 کس کی ہے؟ حمدونہ کی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی وہیں سے ہیں، غرناطہ کی پیدائش اور مراکش کی وفات ہے۔ تو آپ کو لکھنا ہے کہ کون کون ہے غرناطہ کی پیدائش اور مراکش کی وفات۔ حفصہ فی غرناطہ علی زمانہا مثل ولادہ فی قرطبہ علی زمانہا، تو غرناطہ میں یعنی حفصہ ایسے ہیں غرناطہ میں اپنے زمانے میں جیسے کہ ولادہ تھی قرطبہ میں اپنے زمانے میں، یعنی کافی اہل علم، کافی علم والی۔ بل ان حفصہ اشعار، بلکہ حفصہ کو تو اور بھی مشہور کہا جاتا ہے کہ زیادہ شاعر ہیں، ارتجالی شاعری کرتی تھی۔ وہی فی غزلها اکثر جرأۃ فی الہجوم علی معانی العشق والاثارہ والغیرہ، چنانچہ اپنی غزلیہ شاعری میں کافی بہترین انداز، ٹھیک ہے، سب کچھ کہنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور ان کی بھی محبت ہو گئی ولادہ کی طرح، ولادہ سے اوپر نسبت دی گئی نا کہ ولادہ کی طرح ہے، پھر ولادہ سے اشر بھی کہا گیا، پھر ولادہ کی طرح سے لنک جوڑ کے مطلب یاد کرنے کے لیے کہ اس نے بھی پیار کیا، اس نے بھی پیار کیا۔ تو ارتبطت حفصہ بالوزیر الشاعر الکاتب ابی جعفر احمد بن سعید وزیر بنی عبد المومن، ان کا ریلیشن تھا وزیر منسٹر سے جو شاعر بھی تھے، کاتب رائٹر بھی تھے، ابو جعفر احمد بن سعید، اتنا یاد کرنا، ابو جعفر احمد بن سعید سے، ٹھیک ہے۔ وَلِسُوءِ الْحَظِّ صَادَفَ ابن سعید منافسا فی حب حفصہ، لیکن یہاں بھی ہوا، ان کے بھی دو محبت کرنے والے، حفصہ کے بھی دو محبت کرنے والے، یعنی ولادہ کے بھی دو محبت کرنے والے، یہاں بھی دو محبت کرنے والے۔ تو یہ کس سے محبت کرتی تھیں؟ ابو جعفر احمد بن سعید سے، لیکن جو بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، ابو سعید عثمان بن عبد المومن، ان کا اتنا نام یاد رکھنا، وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے، اور ان کو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ ایک طرف بادشاہ ہو، ایک طرف اس کا وزیر ہو، منسٹر ہو، تو فرق ہے نا، ٹھیک ہے، مودی محبت کرے اور اس سے کوئی منسٹر محبت کرے تو پھر پھنس جائیں گے۔ فما زال الملک العاشق بن سعید حل تلمس له اسبابا مفتعلہ وقتلہ، چنانچہ بادشاہ نے وزیر کو مروا دیا، یعنی ابو سعید جو بادشاہ ہیں کس کو مروا دیا؟ ابو جعفر احمد بن سعید کو، ٹھیک ہے۔ لقد ترعرعت حفصہ فی اکناف غرناطہ الجمیلہ، چنانچہ غرناطہ میں ان کی پرورش ہوئی، کانت حفصہ علی ادب اختوریت مؤدبہ لنساء بنی عبد المومن الذین املکوا غرناطہ علی عہد مروان بن سعید والد ابی جعفر، ٹھیک ہے۔ تو حفصہ کو مؤدبہ بنایا گیا، مؤدبہ مطلب جو تربیت کرنے والی، جیسے ان کے باپ کے بارے میں آیا نا، حمدونہ کے باپ کے بارے میں مؤدب تھے، تو ان کو مؤدبہ بنایا بنی عبد المومن کی عورتوں کے لیے، بنی عبد المومن کی عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، بنی عبد المومن کی عورتوں کے لیے۔ کانت حفصہ الی ادبها وعلمها وجمالها، خوبصورت بھی، علم تھا، عمل بھی تھا کافی، تستقبل ان تقول الشعر جیدا عن طریق الارتجال، چنانچہ ارتجالی شاعری کر سکتی تھی وہ، ٹھیک ہے، ارتجالی شاعری مطلب ارتجالی کسے کہتے ہیں؟ فوراً، ایکسٹمپور، ٹھیک ہے، ایکسٹمپور، فوراً وہ شاعری کر سکتی تھی، چلو موضوع دو اور شعر کہلواؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے اندر ملکہ تھا۔ سب سے اہم بات کیا ہے؟ ارتجالی، اسی طریقے سے محبت انہوں نے بھی کی، دو چاہنے والے ان کے بھی تھے، ٹھیک ہے، جیسے ولادہ کے تھے، ان کے کیا تھے؟ ابو جعفر احمد بن سعید، ان کے اور دوسرے ابو سعید عثمان بن، تو مالک ایک تھا ملک بادشاہ، ایک تھا وزیر، ٹھیک ہے، ایک بادشاہ تھا ایک منسٹر تھا، لیکن وہاں پر کیا تھے؟ دونوں ہی منسٹر تھے، یہاں پر بادشاہ نے جو بھاری پڑ گیا اس کو مروا دیا، ٹھیک ہے، ابو جعفر کو مروا دیا ابو سعید نے۔ یہ ہے، یہ غرناطہ اور مراکش کی ہیں۔ حمدونہ کے بارے میں شاید یہ والی سلائڈ جو ابھی آئی تھی اوپر، یہ ان کے حفصہ کے بارے میں ہی ہے، پہلے ہم نے ان کے بارے میں ذکر کر دیا، باقی غرناطہ اور مراکش والا بھی ضرور دیکھ لینا کہ وہ کون کون کہاں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقی اور بھی سلائڈ ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پر ہم خلاصہ کریں تو تین جو لڑکیاں ہیں ولادہ کا، ٹھیک ہے، ولادہ کا
تو ان کے بارے میں بہت کچھ نہیں ہے، ابن زیدون سے ان کا رشتہ تھا، اسی طریقے سے ان کے باپ امیرۃ الاندلسی ہیں، کافی بڑی اچھی شاعرہ ہیں، قرطبہ کے اندر قرطبہ کی رہنے والی تھیں۔ ان کی ماں جو ہیں ایک اسپینش لونڈی ہیں، ٹھیک ہے، چنانچہ چونکہ وہ یورپ سے تھیں، انگریز تھیں، انگریز کہتے ہیں ہم سارے لوگ، ٹھیک ہے، تو ان سے ان کا نقشہ ملا، چنانچہ نیلی آنکھیں تھیں ان کی، خوبصورت چمڑی تھی اس طرح سے، اور ابن زیدون سے ان کا سے محبت کا جو قصہ ہے وہ کافی مشہور ہے، لیکن ان کی محبت میں کچھ درار آ گئی تھی، وہ میں نے قصہ آپ کو بتا دیا ہے، تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد حمدونہ کی بات کریں تو حمدونہ جو ہے غرناسہ سے ہیں، وادی عاش میں رہتی تھیں، اور ان کے باپ کا نام ہے زیاد، حمدہ بھی کہا جاتا ہے ان کو، حمدونہ بھی کہا جاتا ہے، حمدونہ بنت زیاد یا حمدونہ بنت المؤدب، مؤدب کیوں؟ کیونکہ زیاد ان کے باپ جو مؤدب تھے، ٹرینر تھے گھروں میں، مطلب لوگوں بچوں کی تربیت کرنے والے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور حمدونہ کی بات کریں تو ان کی ایک اور بہن ہے زینب، وہ بھی شاعرہ ہیں، اور اسی طریقے سے حمدونہ کے 4 القاب ہیں جو کافی مشہور ہیں، خنسہ المغرب ان کو کہا جاتا ہے، مغرب کی خنسہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے شاعرۃ الاندلس کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کو شاعرۃ الطبیہ کہا جاتا ہے، اور صنوبریۃ الاندلس کہا جاتا ہے، یعنی 4 لقب ان کو دیے جاتے ہیں۔ اگر کریں بات ہم حفصہ کی تو حفصہ بنت الحاج رکونی ان کو کہا جاتا ہے، اور ارتجالی شعر کہنے میں کافی مشہور تھیں، یہ بھی غرناطہ سے ہیں، مراکش ان کی وفات ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ قرطبہ میں، یہ غرناطہ میں ایسے ہی تھیں اپنے زمانے میں جیسے کہ قرطبہ میں ولادہ تھیں، ٹھیک ہے، قرطبہ میں ولادہ تھیں، ان کا پیریڈ تھوڑا پہلے کا ہے کیونکہ وہ 484 میں ان کی وفات ہے، اور حفصہ کی وفات 586 ہے۔ تو اگر وفات کی بات کریں تو ولادہ سب سے پہلے ہیں، ان کی 484 میں وفات ہے، پھر اس کے بعد حفصہ ہیں 586 ان کی وفات ہے، پھر اس کے بعد حمدونہ بنت زیاد ہیں جن کی 600 وفات ہے، ٹھیک ہے، باقی اسی حساب سے آپ دیکھ لیں گے کس طریقے سے دیا ہوا ہے۔ اور اگر محبت کی بات کریں تو حفصہ کی محبت ہوئی ہے، 2 عاشق ان کے بھی تھے، 2 عاشق ولادہ کے بھی تھے، ولادہ کے دونوں وزیر تھے، ان کا ایک وزیر تھا ایک ملک تھا، وہاں دونوں ایک ہی پوسٹ کے تھے تو بس برائی کر پائے، مارور نہیں پائے، لیکن یہاں پر ملک ایک بادشاہ تھا ایک منسٹر تھا، تو بادشاہ نے منسٹر کو مروا دیا ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے آج کے ہمارے ٹاپک کا۔ اگر آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہو ضرور کمنٹ میں آپ لوگ کمنٹ ضرور کریں، لائک ضرور کریں، اور یہ ہمارا یونٹ 3 کمپلیٹ ہوا، آپ یہاں سے نوٹ بنا سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ تو کریش کورس والوں کے لیے ہمارا یونٹ 3 کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا، اور اسی طریقے یونٹ 7 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور یونٹ 8 جو ہے وہ آج یا کل میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد یونٹ 10 کو بھی 2 دن میں ہی کمپلیٹ کر دیں گے، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے 2 امپورٹنٹ ٹاپک البلاغہ الواضحہ اور ادب ہندی پہ ہم اگلے فارورڈ کریں گے، موو کریں گے، ٹھیک ہے، شکراً، جزاکم اللہ خیر، وحسن الجزا۔